वाशिंग को सेहत से जोड़ा है। मेरे पैगंबर ने 1400 साल पहले क्या कहा कि रोजेदार जन्नत के उस दरवाजे से जन्नत में दाखिल होगा जिसका नाम रैयान है। रोजेदार के मुंह की बदबू मुश्क और कस्तूरी से ज्यादा खुशबूदार है। रोजेदार रोजा गुरूर को तोड़ने वाला महीना, सिंपैथी का महीना, रोजा इतने सारे बेनिफिट मुस्तफा ने गिनाए हैं। उसके बाद हुजूर ने क्या कहा है, सूमू तसहू, सो रोजा रखो सेहतमंद हो जाओगे। सारी दुनिया कहती है आज रोजा रखो सेहतमंद हो जाओगे। मेरे पैगंबर ने 1400 साल पहले कहा ऑब्जर्व फास्ट यू विल बी हेल्दी, रोजा रखो सेहतमंद हो जाओगे। तो सेहतमंद होने के लिए ज्यादा खाना जरूरी नहीं है, कम खाना सेहतमंद रहने का सबसे बड़ा नुस्खा है। वैज्ञानिकों ने आज कहा यही नुस्खा मुस्तफा ने 1500 साल पहले अता फरमाया। इसलिए रज़ा ने कहा न कोई थिंकर वाला, न प्रोफेसर वाला, न वैज्ञानिक वाला, बल्कि सबसे आला वाला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा नबी। सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे, है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा। ये रामगिरी जैसा बदबख्त, ये क्या जाने मुस्तफा किसका नाम है। ये अतीका सिंगाना जैसा आदमी घंटी बजा के 2 टका कमाने वाला, ये क्या जाने मुस्तफा किसका नाम है। 7 समंदर पार का दानिश्वर कहता है all standards by which human greatness may be measured is anyone greater than he। हिंदुस्तान के ये घंटी बजा के खाने वाला नहीं, 7 समंदर पार का वो वैज्ञानिक जिन्होंने हवाई जहाज दिया, जिन्होंने माइक्रोफोन दिया, जिन्होंने मोटरसाइकिल का फॉर्मूला दिया, जिन्होंने ट्रेन दिया, जितनी भी चीजें आश्चर्यजनक हमारे सामने है, साइंटिफिक आविष्कार, हवाई जहाज से लेके साइकिल तक, मोटरसाइकिल 3 व्हीलर 4 व्हीलर 100 व्हीलर की ट्रेन तक, माइक्रोफोन से लेके कंप्यूटर और लैपटॉप तक, ये सारी चीजें अमेरिका और यूरोप के यहूद और नसारा ने दिमाग जला जला कर मेहनतें करके उन्होंने दिया है। तो जिस जमीन से हवाई जहाज आ रहा है, जिस जमीन से माइक्रोफोन आ रहा है, वहां का एक दानिश्वर इन अंध भक्तों जैसे करोड़ों आदमी से बेहतर है। अब वहां का एक दानिश्वर मेरे मुस्तफा के बारे में क्या कहता है, वो कहता है ऑल स्टैंडर्ड बाय विच ह्यूमन ग्रेटनेस में बी मेजर्ड। वो कहते हैं एक इंसान की अजमत और बड़ाई को जांचने का जितना पैमाना है, सारी कसौटी लिया, सारा मेयार लिया, सारा मेजरमेंट लिया और जांच के उस पे दुनिया का सबसे महान इंसान कौन है, जांचने का जितना पैमाना हो, सारा पैमाना, सारी कसौटी, सारा मेयार, सारी क्वालिटी सबको लिया और उस पर जांच। वो कहता है डॉक्टर लामार्टिन इज एनीवन ग्रेटर देन ही। अगर सारी कसौटी पे जांचोगे तो इस मॉडर्न हिस्ट्री में कोई नहीं मिलेगा जो मुस्तफा के मुकाबले में खड़ा हो सके। Is anyone greater than he? क्या है कोई जो मुस्तफा से बड़ा हो सके। इसलिए तो आला हजरत ने कहा तेरे आगे यूं है तबे लचे फुसहा अरब के बड़े बड़े, कोई जाने मुंह में जबान ही नहीं बल्कि जिस्म में चार है। क्या आला हजरत फाज़िल बरेलवी ने कहा को क्या दबे, कौन है जो आपसे कलाम कर सके, जो आपके सामने खड़ा हो सके। यानी दुनिया के बड़े बड़े फसी हो भली सब आपके सामने गूंगे हो गए। ये आज का अंधभक्त, ये क्या जाने मुस्तफा कौन है। डॉक्टर माइकल हार्ट अमेरिका का सबसे बड़ा पढ़ा लिखा आदमी, जिसने दुनिया की इतिहास को आंखों की पुतली में समेट लिया, जो दुनिया के सारे पढ़ों का जायजा लिया, उसके बाद 100 नामी किताब लिखी। लोग कहते थे माइकल हार्ट क्रिश्चियन है, हजरत ईसा का नाम अव्वल नंबर पे देगा। लोग कहते थे डॉक्टर माइकल हार्ट साइंटिस्ट है, न्यूटन जो फादर ऑफ साइंस कहा जाता है उसका नाम अव्वल नंबर पे देगा। लेकिन सारी दुनिया की स्टडी करने वाला डॉक्टर माइकल हार्ट जब 100 नामी किताब को लॉन्च किया, मार्केट में किताब आई, सारी दुनिया दंग रह गई कि इस रूए ज़मीन का मोस्ट सक्सेसफुल इंसान की सूची में पहला नाम न न्यूटन का था, न आइंस्टाइन का था, न जीसस क्राइस्ट का था, न और किसी दूसरे अल्फ्रेड नोबेल का था। The first name in the book, the 100 is the name of the holy prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam। सबसे पहला नाम मोहम्मद अलैहि सलाम। उन्होंने लिखा he is the only man in history
who was supremely successful on both levels, religious and secular. کیا کہا ڈاکٹر مائیکل ہارٹ؟ یہ ہندوستان کے گھنٹی بجا کے 2 ٹکا کمانے والا کیا جانے مصطفیٰ کیا ہے. امریکہ کا بڑا ویگیانک ڈاکٹر مائیکل ہارٹ وہ کہتا ہے کہ مصطفیٰ انسانی تاریخ کا وہ اکلوتا انسان ہے جو مذہب اور سیاست دونوں سطح پر سب سے زیادہ کامیاب ترین شخص ہوا. He is the only man in history. تاریخ میں اکلوتا انسان ہے جو سکسیسفل ہوئے, who was successful on both levels, religious and secular. مذہب اور سیکولر تمام سطح پر سب سے زیادہ کامیاب ترین شخص ہوا. اس لیے اعلیٰ حضرت نے کہا لم یات نظیر کا فی نظری مثل تو نہ شد پیدا جانا, جگراج کو تاج دوئے سر سو ہے تجھ کو شہید اترا جانا. کیا بات ہے. نعرہ رسالت فیضان شاہ جی مسلک اعلیٰ حضرت. اس لیے میری قوم, میں آپ سے جو کہتا ہوں تو غور سے سننا. تمہارے پیغمبر تیرے لیے آئیڈیل ہے, پیغمبر کی فیملی تیرے لیے آئیڈیل ہے, پیغمبر کے کمپینینز ان کے صحابہ تیرے لیے ماڈل ہیں. جب تک ہم صحابہ کا ذکر کرتے تھے سماج کے سارے لوگ متحد تھے. جب ہم حضور کے اہل بیت کا چرچا کرتے تھے اس کو اپنے لیے روشنی کا مینار مانتے تھے. اپنی زندگی میں کھانے پینے پہننے اوڑھنے رہنے سہنے شادی بیاہ میں سب صحابہ کی زندگی سے نور حاصل کرتے تھے. اس وقت تک ہمارے سماج میں اتحاد تھا, ہمارے سماج میں محبتیں تھی, ہمارے ہاں آپس میں بہت ملت تھی. لیکن آج گھر گھر ٹوٹ گیا, سماج ٹوٹ گیا, محلہ ٹوٹ گیا, ساری آبادی گروپ میں بیٹھ گئی. سب کو اپنے پیر کا چرچا پسند ہے, صحابہ کا چرچا پسند نہیں, اہل بیت کا چرچا پسند نہیں, حدیث پسند نہیں, اخبار پسند ہے, ہسٹری پسند ہے, جغرافی پسند ہے. تو اللہ نے محبتوں کو بٹھا دیا, اللہ نے محبتیں چھین لی. اب لڑو آپس میں, پیر کے نام پہ لڑو, مکان کے نام پہ لڑو, مدرسہ کے نام پہ لڑو, مسجد کے نام پہ لڑو, قبرستان کے نام پہ لڑو. جتنا لڑنا ہے لڑو, آپس میں کمزور ہو جاؤ تاکہ کافر تجھے اپنے فطرے میں گرفتار کر لے. اس میں ایک قوم مسلم, مصطفیٰ نے جو کہا وہ بات مان, جو اللہ نے جو بات کہی وہ بات مان. قرآن پاک صرف شب برات میں مردوں کو بخشوانے کی کتاب نہیں ہے. قرآن کریم صرف بغیر سمجھے مجھے 5 بچوں کو رٹوا کے سب پگڑی لپیٹنے والی کتاب نہیں ہے. قرآن پاک کا قرآن ہے to read it, to understand it, to consider it, to act upon it, and to establish the rules of the Quran by it. قرآن وہ کتاب ہے جو نازل ہوئی ہے جس کو پڑھا جائے, جس کی آیتوں میں غور کیا جائے, جس قرآن پاک کی ہدایت پر عمل کیا جائے, پھر یہ قرآنی سسٹم لے کے سماج میں پھیلا جائے اور دوسروں کو قرآن پاک کی تعلیمات پہ عمل کرنے کی دعوت دی جائے. اتنا بڑا پلان لے کے قرآن آیا ہے. اور مصطفیٰ فرماتے ہیں, آقا علیہ السلام کی حدیث ہے, ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین. اللہ اس کتاب کے ذریعے بعض لوگوں کو بلند کر دیتا ہے, جیسے اللہ نے عرب کے بکری چرانے والوں خانہ بدوشوں کو زمین کا حاکم بنا دیا. جو قرآن پڑھا, قرآن پر عمل کیا اور قرآن لے کے زمین پہ پھیل گیا اور دنیا سے کفر اور ظلم مٹا کر اللہ والا بنانے کی مہم چھیڑ دیا, قرآنی سسٹم دنیا میں پھیلایا, تو اللہ نے وطن چھوڑنے والے ان عرب کے لوگوں کو ایران کا حاکم بنا دیا, روم کا حاکم بنا دیا. محمد ابن قاسم عرب سے چل کے سندھ کی گھاٹی میں آئے, ہندوستان میں کئی 100 سال تک مسلمانوں کے ہاتھ میں یہاں کی زمین کی لگام دے دی. تو جو قرآن پڑھے گا, قرآن سمجھے گا, قرآن پر عمل کرے گا, پھر قرآن کی طرف دعوت دینے کے میدان میں پھرے گا, اللہ اسے عزت دے گا, مصطفیٰ کی شفاعت دے گا, اللہ اسے جنت دے گا. تو قرآن رٹنے کی کتاب رٹا اور پھر سارا کام کرتا رہا, رٹا پگڑی باندھ لیا اور شب برات میں مردوں کو ثواب پہنچانے کی مدرسے کے بچوں کو بلا لیا, یا ماں باپ کے مرنے کے بعد 10 بچوں کو مدرسے سے بلا لیا, بس یہ قرآن کا حق ادا ہو گیا. نہیں, جو قرآن رٹنا کمال نہیں ہے, رٹنے کے بعد قرآن سمجھنا, قرآن پر عمل کرنا. حضور نے فرمایا من قرأ القرآن وعمل بما فیہ, جس نے قرآن پڑھا اور جو کچھ قرآن میں ہے اس پر عمل کیا, احل حلالہ وحرم حرامہ, قرآن کے حلال کو حلال سمجھا, قرآن کے حرام کو حرام جانا, قرآن پر عمل کیا. تب کہا حضور نے ان کے صفال داہو تاجن یوم القیامہ ضوء احسن من ضوء الشمس فی بیوتکم الدنیا. اللہ قیامت کے دن اس قرآن پاک سمجھنے, پڑھنے, اس پر عمل کرنے والے کو کہ ماں باپ کو وہ عزتوں کا تاج پہنائے گا جس تاج کی چمک کے سامنے دنیا کے سورج کی روشنی پھیکی پڑ جائے گی.
ایسا نہیں کہ بس قرآن رکھا دستار لیا اس کے بعد بھولا اور ان کے ماں باپ کو جنت کا تاج پہنایا جائے گا جس سورج کی روشنی زیادہ جس تاج کی چمک ہوگی. نہیں، جو قرآن پڑھا اس کے حلال کو حلال جانا، اس کے حرام کو حرام جانا، وہ عمیلہ بھی معافی جو کچھ قرآن میں ہے اس پر عمل کیا، تب یہ عزتوں کا تاج پہنایا جائے گا. عزتوں، یہ ہے قرآن پاک نازل ہونے کا مقصد. اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے بعض لوگوں کو بلند کر دیتا ہے. وَيَدَعُ بِهِ آخَرِينَ، اللہ کہتا ہے بہت سارے لوگوں کو اللہ اس کتاب کے ذریعے پست کر دیتا ہے، ذلیل کر دیتا ہے. کس کو؟ جو قرآن ٹھیک سے نہیں پڑھے گا، قرآن پر ایمان نہیں لائے گا، قرآن کی بات پر عمل نہیں کرے گا، وہ منمانی کرے گا. مسجد ہے محلے میں ہے، محلے میں آبادی ہے 1000 کی، 999 لوگ سوئے رہتے ہیں. ایک بھوکا، ایک بوڑھا بندہ وہ مسجد میں جا کے اللہ اللہ کر رہا ہے. یہ بتائیے کہ اب اگر اس سماج کا آسمان سے آگ برس جائے اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ اگر پوری آبادی زمین میں پھنس جائے اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ ایک بندہ قرآن پڑھنے والا نہیں، قرآن پہ عمل کرنے والا نہیں، بس ظاہری سسٹم یعنی ظاہری چمک دمک دکھانے والا. صرف کپڑے پہ زور ہے، صرف رنگ روغن پہ زور ہے، صرف دسترخوان پہ زور ہے، مکانات کی شائننگ پہ زور ہے. نہ کوئی قرآن پڑھنے والا ہے، نہ قرآن پہ عمل کرنے والا ہے، نہ قرآن کی بات سننے والا ہے. کامیڈی سننے والا 1 لاکھ ملے گا، کوئی کہانی سننے والا 1 کروڑ ملے گا، ادھر ادھر کی لچر پچر سننے والا 1000 1 لاکھ ملے گا، بغیر سر پر کی بات صاحب و شے کی چلی والی بات سننے والا 1 لاکھ آدمی ملے گا. اسی تمہارے دیار میں ایک بندہ سیک چلی کو بولاتا ہے عرس کی تقریب میں، لکھا عرس سراپا قدس، یعنی عرس ہے جس بندے نے اللہ کے لیے جیا مرا، جو اللہ کے نام پہ مرا، جو ساری زندگی جھوٹ نہیں بولا، ساری زندگی ایک نماز نہیں چھوڑا، ساری زندگی ناچا کودا نہیں، عبادت کی. وہ اس کی قبر پہ ناچا جا رہا ہے اور ناچنے والے کو بولایا جا رہا ہے. شیخ چلی آئے گا، وہ لطیفہ ٹھوکے گا اور سارے لوگ سنیں گے، مزہ لیں گے. ایک مولانا کو 10,000 کے لحاظ دینے میں 50 آدمی مسجد کے باہر شکایت کرتا ہے. صاحب ایک محترم امام کی تنخواہ اگر 25,000 روپے ہو جائے تو بہت سارے لوگ دشمنی میں نماز پڑھنا چھوڑ دیتے ہیں کہ صاحب میں ٹھیلا چلاتا ہوں تو کماتا ہوں 10,000، اور یہ امام صاحب رات بھر دن بھر سوئے رہیں 5 ٹائم نماز پڑھا دے تو 25,000. نہیں جاؤں گا مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے، پہلے تنخواہ اس کی ہٹاؤ. اس قدر ذلیل اور نچلی سوچ کے لوگ سماج میں رہتے ہیں، اس کو ہٹاؤ. وہاں شیخ چلی کو 5 لاکھ دے کے بلایا اور 2 گھنٹے تک ہنستا رہا، پیٹ میں درد ہوتا رہا ہنستے ہنستے. اب کس کے نام پہ؟ اللہ کے ولی کے نام پہ، جو جی بھر کے کھایا نہیں، جو جی بھر کے پہنا نہیں، جنہوں نے گناہ کا منہ تک نہیں دیکھا، اس ولی کی قبر اس کے عرس کے نام پہ شیخ چلی کو بلایا جا رہا ہے. اب اگر پیٹا جائے، کوٹا جائے، ٹرافیوں کے پاؤں کا فٹ بال بنے، یہ چیختا چلاتا ہے اللہ کہاں ہے، رسول اللہ کہاں ہے، غوث اعظم کہاں ہے، خواجہ غریب نواز کہاں ہے، جس دن کے لیے ہیں وہ زمان رسوا ہو جائے گا تب غریب نواز کرامت دکھلائیں گے. تمہیں نہیں معلوم ہے بغداد کی سرزمین پہ وہ غوث اعظم کی قبر موجود ہے، امام احمد بن حنبل کی قبر موجود ہے، حضرت بہلول تانا کی قبر موجود ہے، اتنے بڑے بڑے اولیاء صالحین کی قبریں موجود ہے وہاں، اور سارے ولیوں کے سردار غوث اعظم کی قبر موجود ہے. مگر وہاں کے لوگوں نے وہی کیا جو کچھ ہندوستان کے مسلمان کر رہے ہیں. یہ آج سے 500-600 سال پہلے وہی کچھ کر رہے تھے بغداد کے لوگ. یعنی اللہ نے دولت دی تھی تو اب اس دولت کو انہوں نے گھمنڈ کا ایشو بنا لیا. یہ نہیں کہ اللہ نے ان کو غریب بنایا ہے، مجھ کو اللہ نے بغیر زیادہ محنت کے دولت دے دی ہے. یہ دولت شکر کا حصہ ہے. میں رب کی نعمت کا شکر ادا کرو، مالک میں نے محنت تھوڑی سی کی ہے، تو نے نعمت زیادہ دے دیا ہے، تیرا کروڑوں احسان ہے. تو نے مجھے گھر دیا، تیرا شکر. تو نے مجھے گاڑی دی، تیرا شکر. تو نے مجھے اولاد دی، تیرا شکر. یعنی نعمت جب بھی ملے تو یہ شکر کا ایشو ہے، نہ کہ گھمنڈ کا ایشو ہے. اگر بیٹا خوبصورت ہے یا شکر کا ٹاپک ہے، الہی تیرا کروڑوں احسان کہ میرا بیٹا خوبصورت ہے. اگر گھر بنا، الہی تیرا کروڑوں احسان کہ بہت سارے لوگ کرائے کے گھر میں رہتے ہیں، تو نے میرا اپنا نجی گھر دے دیا ہے، تیرا کروڑوں احسان. نعمت شکر کا ایشو ہے. یعنی جب نعمت بڑھے، نوکری ملے، بچہ پیدا ہو، بیوی اچھی ملے، وفادار ملے، پڑوسی اچھے ملے، رشتہ دار اچھے ملے، تو گھمنڈ نہیں کہ میں آئم، میرا داماد، میرا بیٹا، میری بیٹی، میری بیوی، میرا گھر، میری گاڑی، میری فیکٹری، میری دکان. کون ہے پورے شاہگڑھ میں جو میری طرح کھانا کھاتا ہو؟ اس کو تو اللہ ذلیل کرے گا. حدیث میں آیا ہے کہ جو اپنے من میں بڑا بنتا ہے اللہ اسے لوگوں کی نگاہوں میں خنزیر اور کتے سے بدتر بنا دیتا ہے، خنزیر اور کتے سے بدتر بنا دیتا ہے. یہ تمہارے پیغمبر نے
کہا ہے، مشکات کی حدیث میں آیا ہے، سرکار فرماتے ہیں، سرکار نے کہا کہ فی اعین الناس، ان دا سائٹ آف پیپل، لوگوں کی نگاہوں میں اللہ اسے خنزیر اور کتے سے بدتر بنا دیتا ہے۔ کن کو؟ جو اپنے من میں بڑا بنتا ہے، میرا داماد، میرا بیٹا، میری بیٹی، میرا گھر، میری گاڑی، میری فیکٹری، میری دکان، میرا ورک شاپ، میرا کمپلیکس، یعنی میرا میرا میرا، اللہ اس کو کتے اور خنزیر سے بدتر بنا دیتا ہے لوگوں کی نگاہوں میں، اس کی عزتیں چھین لیتا ہے۔ لیکن جو اپنے من میں اپنے آپ کو سب سے چھوٹا سمجھتا ہے کہ میں کچھ نہیں ہوں، میں کچھ نہیں ہوں، وہ ہمیشہ جھکا رہتا ہے۔ نعمتیں بڑھتی جاتی ہیں، یہ تواضع کرتا جاتا ہے، دولتیں ملتی جاتی ہیں، یہ اپنے آپ کو مسکین سمجھتا چلا جاتا ہے۔ من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے جھک جاتا ہے اللہ اسے بلند کر دیتا ہے، اللہ اسے بلند کر دیتا۔ آج ہمارا کھوکھلا سماج گھمنڈیوں سے بھرا ہے، گھمنڈیوں سے بھرا ہوا ہے۔ آج ہمارا کھوکھلا سماج مغروروں سے بھرا ہوا ہے۔ آج ہمارا کھوکھلا سماج اسی کو سلام کرتا ہے جس سے اس کا مطلب نکلتا ہے، یعنی اس سے سمدھی بنانا ہے، یا اسے قرضہ لینا ہے، یا اس کی زمین خریدنی ہے، یا اس سے کوئی دنیاوی بینیفٹ حاصل کرنا ہے، تو ایک دن میں 50 بار سلام کر دیتا اس کو، السلام علیکم یوسف بھائی، السلام علیکم جمیل بھائی، جبکہ اس کے بازو میں مسجد کا امام کھڑا ہے، جو امام حرام نہیں حلال کھاتا ہے، جو امام داڑھی نہیں موڑتا ہے، داڑھی بچپن سے رکھتا ہے، جو امام 4 سال کی عمر سے نماز پڑھتا ہے۔ اگر کوئی سماج کا دوسرا بوڑھا حاجی حج کر کے آ گیا ہے، وہ توبہ 40 سال کی عمر میں کیا، وہ نماز 60 سال کی عمر میں پڑھ رہا ہے، لیکن یہ مدرسے کا حافظ 4 سال کی عمر میں مدرسے میں گیا، اس وقت سے وہ پڑھ رہا ہے، تو یہ تو ہم سے کروڑوں گنا بہتر ہے کہ ہم نے 50 سال کی عمر میں توبہ کی ہے، 50 سال میں ہم نے داڑھی رکھا ہے، اور یہ بچہ تو کبھی داڑھی میں استورا نہیں لگایا ہے، اور یہ تو 4 سال کی عمر سے نماز پڑھا ہے۔ اس پوائنٹ آف ویو سے ہم سے کروڑوں گنا بہتر ہے۔ تو متقی کو سلام کریں، متقی کے لیے دسترخوان بچھائیں، نیک لوگوں کو سلام کیا جائے۔ نہیں، یہ امام صاحب بازو میں کھڑے ہیں، ان کو سلام تک نہیں کرنا ہے، ان سے ہاتھ تک نہیں ملانا ہے۔ اب بازو میں ایک شرابی، ایک داڑھی موچھ موڑنے والا، نماز چھوڑنے والا، دن میں 50 بار جھوٹ بولنے والا، اس سے مطلب ہے تو اسلم بھائی السلام علیکم، جاوید بھائی السلام علیکم۔ اس کے بازو میں ایک مولانا ہے جو تہجد پڑھ کے آیا ہے، جو اشراق پڑھ کے آیا ہے، جو چارج پڑھ کے آیا ہے، ان کو سلام دے کر جیسا ضمیر یہ، جیسا مردہ یہ ہے، اسے مردے کو سلام کرتا ہے۔ قیامت کی نشانی ہے کہ سلام کلام پہچان والوں تک محدود ہو کے رہ جائے گا۔ حضور نے کہا تھا کہ میں تجھے محبت کا ایک نسخہ بتاتا ہوں کہ آپس میں محبت کیسے پیدا ہوگی۔ آقا نے کہا تھا لا تدخلون الجنت حتی تؤمنوا، جنت نہیں جاؤ گے جب تک کہ مومن نہ بن جاؤ، ولا تؤمنوا حتی تحابوا، مومن نہیں بنو گے جب تک کہ آپس میں ایک دوسرے سے محبت نہ کرو۔ اور محبت کرنے کا نسخہ بتا دوں، حضور کہتے ہیں اولا ادلکم علی شیء اذا فعلتموه تحاببتم افشوا السلام بینکم، مصطفیٰ کہتے ہیں ایک نسخہ تجھ کو بتاتا ہوں جس پر عمل کرے گا تو آپس میں محبت پیدا ہو جائے گی۔ حضور نے کہا افشوا السلام بینکم، آپس میں سلام کو پھیلا دے، اتنا پھیلا دے کہ شوہر بیوی کو سلام کرے، بیوی شوہر کو سلام کرے، عام مسلمان پہچانو نہ پہچانو، ہر مسلمان کو سلام کرے، بڑا چھوٹے کو، چھوٹا بڑے کو کرے، اور جب بھی لگے کہ ہم بڑا ہیں چھوٹے کو کیوں کریں، فوراً سمجھ لینا اپنے پیغمبر کو سامنے لیا، میں بڑا یا میرے پیغمبر بڑے، پیغمبر راستے سے گزرتے تھے تو چھوٹوں کو سلام کرتے تھے، صحابہ کو موقع نہیں دیتے تھے سلام کرنے کا، سلام میں پہل کرتے تھے، حضور اپنے گھر جاتے بیویوں کو سلام کرتے۔ نفس کی مانے گا تو گھمنڈ بڑھے گا، سارے لوگ نفرت کریں گے، مصطفیٰ کو سامنے لائے گا تو غرور ٹوٹے گا، سلام میں پہل کرنا شروع کر دے گا، اس سے محبتیں پیدا ہوگی۔ نفس کی مانو گے تو گھمنڈ پیدا ہوگا، مصطفیٰ کی مانو گے تو گھمنڈ ٹوٹے گا، آپس میں محبتیں پیدا ہو جائیں گی۔ جب لگے کہ میں بیوی کو سلام کیوں کروں تو مصطفیٰ کی سنت کو سامنے رکھ لے۔ حضور جب باہر سے گھر آتے اپنی بیویوں کو سلام کرتے تھے، جب لگے کہ میں غریب، میں امیر ہوں، غریب کو کیوں سلام کروں، مصطفیٰ کو سامنے لیا۔ جس نبی کا میں کلمہ پڑھتا ہوں وہ سلام میں اپنے صحابہ کو صحابہ میں پہل کرتے تھے، صحابہ کی نظر پڑی، صحابہ چاہتے تھے کہ سلام کرو، حضور سلام کر دیتے تھے، یعنی جس کی نظر جس پہ پڑے۔ آج مطلبی سلام، حضور نے کہا قیامت جب قریب آئے گی تو عقلیں تو چھین لی جائیں گی لوگوں کی، تو جہاں مطلب رہے گا وہاں سلام ہوگا، مطلب نہیں کوئی سلام نہیں، لگے جیسے پہچانتا تک نہیں ہے۔ اس طرح سے محبتیں سماج سے ختم ہو گئی، نفرتیں پھیل گئی، عداوت اور دشمنی میں سب ڈوب گئے، نہ مسجد ویران ہوئی،
समाज दुश्मनी में डूब गया, मस्जिदें वीरान हुई, लोग ताने ताने पे तरसने लगे, दौलत बढ़ती रही, मुफ्लिसी बढ़ती रही। 1 करोड़ है, 1 करोड़ की जमीन खरीद ली, हाथ सूखा फकीर भूखा। और साहब 50 करोड़ है, 50 करोड़ का मॉल बना लिया, बैंक से 50-25 करोड़ का कर्जा ले लिया। अब चेहरा सूखा है, दिमाग में तनाव है, ब्लड प्रेशर हाई है और 50-10 बीमारियां हैं। इसी में चक्कर आया, गिरा, मर गया, मरदूद गया जहन्नम की आग में जलने, कब्र में सड़ने के लिए। मॉल रह गया अधूरा, दुकान रह गई अधूरी, कॉम्प्लेक्स रह गया अधूरा। ऐसा काम क्यों करता है? हुजूर ने कहा जब सुबह करो तो शाम का इंतजार मत करो, हल्का फुल्का रहो, आखिरत की तैयारी करो, अपने आप को मुर्दों में शुमार कर ले, दुनिया में हल्का फुल्का रहो, एक मुसाफिर की तरह रहो, एक अजनबी की तरह रहो। हमने हुजूर की बात काट दी और हम इस तरह रहने लगे जैसे सदा रहना है, हमेशा दुनिया ही में रहना है, मरना नहीं है। नतीजा क्या निकला? तो जहन्नम की आग तो वहां मिलेगी, यहाँ नफरतों की आग, यहाँ टेंशन की आग, यहाँ दुश्मनी की आग, अदावत की आग, औलाद की नाफरमानी की आग, बीवी की बगावत की आग, रिश्तेदारों के चिढ़ने और जलने की आग। आपस में हर आदमी तन्हा हो गया। अगर इस आग से बचना चाहता है, एक आवाज आती है, जिंदगी में यू टर्न ले ले, अपनी जिंदगी में यू टर्न ले, सच्ची तौबा कर, तमाम कुफार और मुशरिकीन के तरीके को घर से निकाल दे। क्रिकेटर को मॉडल मत मार, फिल्म के नाचने वाले को मॉडल मत मार, फिल्म में नाचने वाली गाने वाली को अपनी बेटियों के मॉडल मत मार, मुस्तफा को मॉडल मान ले, सुन्नतों के मुताबिक जिंदगी गुजार, किराए के घर में भी रहेगा, अल्लाह बादशाहों जैसा सुकून कल्ब तुझको अता फरमा देगा, अल्लाह बादशाहों जैसा चैन अता कर देगा। क्योंकि तमाम सुकून और चैन अल्लाह ने मुस्तफा की गुलामी में रखा है। कुरान करीम की आयत की तशरीह सुनो, उसके बाद फिर मैं तकरीर शुरू करता हूँ आगे। अल्लाह ने क्या कहा? वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ, वी विल टेस्ट यू, हम तुम्हें जांचेंगे, आजमाएंगे। कैसे आजमाएंगे? रिस्क में कमी देकर आजमाएंगे। तो मेरा खुदा तो कहता है मैं तेरा कारोबार घटा के आजमाऊंगा, और जहां मेरा कारोबार आज घट जाता है तो आमिर के पास चले जाते हैं। आमिर के पास गए, वहां कहे भाई मेरा कारोबार डाउन चल रहा है। वो बोलता है कि हाँ बस तुम्हारा काला जादू किसी ने कर दिया है तुझ पर, और काला जादू करके तेरे पड़ोस में गाड़ दिया है, और तुम्हारा कारोबार आज डाउन है, कल तुम्हारा जवान बेटा मर जाएगा, तेरी बीवी मर जाएगी। 3 साल का टाइम दिया है वो, 3 साल में तेरा सारा घर तबाह बर्बाद हो जाएगा। इतना डराया, हम सच बोलते हैं। मौलाना इमरान साहब मदरसे में बच्चों को पढ़ाते हैं, कुरान पढ़ाते हैं, ताकि कुरान पढ़ने वाले हुफ्फाज़ कुर्रा उलमा की तादाद बढ़ जाए। कोई आदमी को चंदा नहीं देता है, चंदा देता भी है तो कहता है ये सब दुकान खोले हुआ है, 2-4 बच्चा को पढ़ा के अपना कारोबार चलाता है। यानी जो दिल से कुरान पाक की तालीम आम करना चाहता, यही है आरज़ू, तालीम कुरान आम हो जाए, हर एक परचम से ऊंचा परचम इस्लाम हो जाए, ये तमन्ना है। मगर बंदा सामने वाला कहता है ये दुकान खोले हुआ। माह रमजान में सारे लोग अपने घर में आराम से भज्जी और साफ समोसा खाते हैं, सेब संतरा अनार। ये इमाम साहब बेचारा खजूर खाया, रसीद लिया, वहां दौड़ के जाना। बम्बई में जाके देखें सारे लोग छुपा रहते हैं। अभी गोवंडी इफ्तार गोवंडी में, शहरी जाके भिंडी बाजार में, अब साहब मगरिब की नमाज वहां, जोहर वहां, मारी मारी फिरते हैं लोग। अपने लिए मांगना जिल्लत है, मुस्तफा के मेहमानों के लिए मांगना बहुत सी इज्जत है। ये लोग अपना आराम छोड़ के, कुर्बानी के दिन सारे लोग गोश्त खा रहे हैं बकरे का, ये इमाम साहब रसीद लेके खाल जमा कर रहे, मारे मारे फिर रहे हैं। लोग कहते हैं क्या कर रहे हैं साहब, ये क्यों कर रहे हैं? अपने लिए करें तो जिल्लत है, मगर ये इसीलिए कर रहे हैं तुम्हारा सेठ मदरसे का सिक्योरिटी बनना चाहता है, मगर अपनी जायदाद वक्फ नहीं करना चाहता, अपने बच्चों को नहीं पालना चाहता है। ये बता दे सिक्योरिटी बनने की ख्वाहिश है, मगर उसे कहे कि मदरसे में बच्चा नहीं है, अपने बेटे को दे आलिम बना, मौलाना बना, काम नहीं बाबा नहीं, तुम मौलाना है, तुम अपने गरीब भाई को ला, अपने गरीब रिश्तेदारों को ला, बिहार का है तो बिहार से गरीब आदमी को ला, 10,000 तनख्वाह है तो 15,000 तनख्वाह बढ़ा देंगे, 5 बच्चे को लाओ। मदरसे में है 25 लाख रुपए, बच्चा नहीं आता, क्यों? ट्रस्टी के 10 लोग हैं या 10 सरकारी करेंगे, अपना बच्चा नहीं पढ़ाएंगे। ये बताओ कब तक बिहार के गरीब लोग आते रहेंगे? कब तक साहब अमेरिया और खटीमा और बहेली के देहातों के लोग शहर में आके मदरसों को आबाद करते रहेंगे? हर तरफ पैसे बढ़ रहे हैं,
جب پیسے بڑھ رہے ہیں تو مدرسہ ویران ہوگا، مدرسے میں کوئی نہیں پڑھے گا. جب مولانا کو گالی دو گے، مولانا پہ حرام خوری کا الزام لگاؤ گے، مولانا کو ذلیل کر کے مدرسے سے باہر نکالنا چاہو گے، کون دردمند باپ اپنے بیٹے کو عالم بنائے گا کہ عالم بننے کے بعد یہ ذلت و رسوائی کا تماشا یہ میرا بیٹا دیکھے گا؟ نہیں، میرا بیٹا انجینئر بنے گا، 50,000 مہینہ فیکٹری میں کما لے گا، باقی نماز روزے حج و زکات کی بات ہے مولانا کو ٹیوشن پڑھا کے میں اپنے بچوں کو پڑھوا لوں گا، مگر مولوی بنا کے یہ ذلت والی حالت میں اپنے بچوں کو دیکھنا نہیں چاہتا ہوں. جب سے تم نے عالموں کی شان گھٹائی، ان کی غیبت شروع کیا، مسجدوں کے امام کو نوکر سمجھا، کوئی عالم بنا نہیں چاہتا عزت دار فیملی کا آدمی. جب وہ دور تھا کہ جامع مسجد دہلی سے ہندوستان کا باتاج بادشاہ اورنگزیب 50 سال تک شاسن کرنے والا، ایک سارا ہندوستان جس کے زیر نگی تھا، وہ جب جامع مسجد دہلی سے نماز پڑھ کے نکلتا تھا تو دبلا پتلا لاغر مغل احمد جیون کی چپل سے ہی کرتا تھا، تو سارا ہندوستان عالم کی عزت دیکھ کر تمنا کرتا تھا کاش میرا بیٹا بھی عالم ہوتا، جو سامان اس کو ملا ہے وہ سامان میرے بیٹے کو مل گیا ہوتا. یعنی جب عالموں کو عزت دی جاتی ہے تو ہر کوئی اپنے بیٹے کو عالم بنانا چاہتا ہے. جن کے سامنے بادشاہ کھڑا ہو، جن کے سامنے فوج کا جنرل کھڑا ہو، جن کے سامنے ہزاروں لوگ ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوں، یہ میرا امام ہے، یہ میرا عالم ہے، یہ میرا دینی رہنما ہے، یہ نائب پیغمبر ہے. 1000 ایکڑ زمین جوتوں، میں زمیندار ہوں، میں 50 دکان کا مالک ہوں، میں بزنس مین ہوں، مگر جو قرآن حدیث کا علم رکھتا ہے وہ نائب پیغمبر کہلاتا ہے. تو تم دنیا کا سارا ٹائٹل ایک طرف، نائب پیغمبر کا اعزاز ایک طرف ہے. مصطفیٰ کا نائب ہے، امریکہ کے پریزیڈنٹ کا نائب نہیں، ہندوستان کے پردھان منتری کا نائب نہیں، یہ کسی ملک کے بادشاہ کا نائب نہیں. مصطفیٰ جان رحمت کا نائب ہونا، جیسے مصطفیٰ لاجواب ان کا نائب بھی لاجواب ہوتا. نائب پیغمبر کے ساتھ جب سے ہم نے بدسلوکی کی شروع کی، تب سے لوگوں نے اپنے بچوں کو پڑھانا چھوڑ دیا، عالم بنانا چھوڑ دیا. جب ہم نے ایک باپ پیر تھا، ان کا جاہل بیٹا اس کا قطعی نشی بن رہا ہے، جبکہ باپ عالم تھا، ان کے بیٹے کو بھی زبردست عالم ہونا چاہیے. کوئی پڑھنا نہیں چاہتا ہے، کوئی پڑھانا نہیں چاہتا ہے. یہ بتائیں جب یہ بھی ٹھیک نہیں مانگیں گے عید کے دن، بقرعید کے دن، یہ مدرسہ کیسے چلے گا؟ یہ غریبوں کے 10 بچے اگر نہیں پڑھے تو تمہارا امام کہاں سے ملے گا؟ خطبہ پڑھانے والا کہاں سے ملے گا؟ تقریر کرنے والا، پاس کرنے والا، قرآن سکھانے والا کہاں سے ملے گا؟ جمعہ کی نماز پڑھانے والا، جمعہ کا خطاب کرنے والا کہاں سے ملے گا؟ اس لیے اگر تمہیں سرکاری کا نشہ ہے تو تجھ کو مبارک ہو، یہ علماء کرام ہے. جب اسے دیکھا مدرسہ تو بند ہو جائے گا، نہ کوئی پڑھنے والا نہ پڑھانے والا ہوگا، اس نے اپنی عزتوں کو طاق پہ رکھا اور رمضان میں مانگنا شروع کیا. زکات مانگنے آ رہے ہیں، خیرات مانگنے آ رہے ہیں، شرط قربانی مانگنے آ رہے ہیں تاکہ تم مجھے سلام مت کرنا، مگر فطرہ دو، زکات دو، چندہ دو، تاکہ مدرسہ زندہ رہا تو اسلام زندہ رہے گا، تعلیم قرآن زندہ رہے گی. تو اس نے اپنی عزت کو پٹا لگا کے بھیک مانگ کر تعلیم قرآن کا دروازہ کھولا ہے تاکہ مدرسہ زندہ رہے، درس قرآن ہوتا رہے، درس حدیث ہوتا رہے. یہ نفرت کی چیز نہیں، یہ محبت کی چیز ہے کہ ان کی وجہ سے آج خطابہ زندہ ہے، درسگاہ زندہ ہے، اسلام زندہ ہے. ان کی محنتوں کی وجہ سے اسلام زندہ ہے. جس کو دیکھ کر کے ہم کہتے ہیں میرا جاہل پیر جو کھاتا ہے سوتا ہے، ان تمہارے جاہل پیروں سے 1 کروڑ گنا یہ بہتر ہے. کیوں بہتر ہے؟ کہ تمہارا جاہل پیر تیرے نزدیک بڑا ہے. مگر مصطفیٰ کیا کہتے ہیں؟ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے اچھا وہ ہے جو قرآن پڑھتا ہے دوسروں کو پڑھاتا ہے. مصطفیٰ جسے بڑا کہے وہ بڑا ہے. تو حضور نے کہا العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے نائب ہیں، علماء انبیاء کے نائب ہیں. مصطفیٰ نے کہا فقیہ الواحد اشد علی الشیطان من 1000 عابد، ایک فقیہ شیطان کے مقابلے میں 1000 عبادت گزاروں پہ ایک فقیہ باری ہے. یعنی شیطان سے مقابلہ کرنے میں 1000 عبادت گزار ایک طرف، ایک فقیہ ایک عالم ربانی ایک طرف. مصطفیٰ فرماتے ہیں فضل العالم علی العابد کفضلی علی ادناکم، عبادت گزار کی فضیلت جس طرح عالم کی فضیلت عبادت گزار پر ایسی ہے جیسے مصطفیٰ کی فضیلت تمہارے ادنا آدمی پہ. جبکہ مصطفیٰ سارے پیغمبروں کے سردار ہیں، نبیوں کے بعد سب سے افضل صدیق اکبر ہے، اس صحابہ کے بعد تابعین تابعین ائمہ مجتہدین ہیں، علماء ربانیین ہیں، شہداء صدیقین ہیں. ادنا
درجے کا مسلمان وہ ہے جو صرف کلمہ پڑھ کے مسلمان ہے. حضور کیا کہتے ہیں؟ جس طرح میری فضیلت تمہارے ادنا آدمی پر ہے اسی طرح ایک عالم کی فضیلت عبادت کرنے والے عبادت گزار کے اوپر میں ہے. پتا چلا بند کمرے میں تہجد اشراق 400 پڑھنا 1 کروڑ تسبیح پڑھنے والا وہ اکیلے جنت جائے گا، لیکن جو خطاب کر کے 50 آدمی کو اپنے ساتھ جنت لے جانا چاہتا ہے تو بند کمرے میں عبادت کرنے والے سے پبلک کو دین سکھا کر سبوں کو جنت کی فکر جنت لے جانے کی فکر کرنے والا اس کے مقابلے میں ہزاروں گنا بہتر ہے. وہ تہجد پڑھنے والا اکیلے جنت جائے گا، یہ خطاب کرنے والا درسگاہ میں پڑھانے والا کتابیں لکھ کر کے بدعقیدوں سے ایمان کا بچانے والا یہ اکیلے جنت نہیں جانا چاہتا، یہ اپنے ساتھ ہزاروں کو جنت لے کے جانا چاہتا ہے. سرکار غوث اعظم خطیب مقرر تھے، 70,000 کے مجمع میں خطاب کرتے تھے. سرکار غوث اعظم وہ گھونگھٹ ڈالنے والے پیر نہیں تھے، 70,000 کا مجمع ہوتا تھا، تقریر کرتے تھے. 400 مولانا آپ کی تقریر کو نوٹ کرنے کے لیے آپ کی مجلس میں بیٹھے رہتے تھے. آج تک ان کی کتابیں تقریر کی چھپ رہی ہیں، پہلے سے باہر آ گئی. تو اس تک مفتی ہونے کے لیے ضروری نہیں کہ گھونگھٹ ڈال کے بیٹھا رہے، مل مل کرے اور فاتحہ پڑھے اور نذرانہ لے اور چلا جائے. اصل میں وہ ہے پیر جو خطاب کرے، لوگوں کو دین سمجھائے، لوگوں کو دین سکھائے، جو جمعہ کا خطاب کرے، جو درسگاہ میں بچوں کو پڑھائے، جو کتابیں لکھے، جو لوگوں کو دین سکھائے. جو خود نہیں سیکھا وہ کیا سکھائے گا؟ جو خود جنت کا راستہ نہیں دیکھا وہ دوسروں کو کیا دکھائے گا؟ اس لیے اگر کوئی یہ بولتا ہے کہ تقریر کرنا مولانا مولوی مولا جی کا کام ہے اور پیر صاحب کا کام وہ نہیں، طریقت والے ہیں. ہاں طریقت کس کا نام ہے؟ طریقت کون سی طریقت ہے تمہاری؟ طریقت وہ ہے شریعت پر عمل کرتے کرتے جب آدمی بلند ہو جاتا ہے تب وہاں سے طریقت کے دروازے اس کے لیے واہ ہو جاتے ہیں. طریقت بہت بلند چیز ہے، مگر شریعت چھوڑ کر کوئی طریقت نہیں ہے. چرس پینے والا طریقت ہے، افیم پینے والا طریقت ہے، سو کے رات گزارنے والا وہ طریقت ہے. یہ کیا طریقت نہیں ہے؟ ڈھونگی ہے. ان ڈھونگیوں کی رد کرنے والا عالم 80 برس کا نفل سجدہ وہاں نہیں لے جائے گا جہاں امام احمد رضا کا ایک فتویٰ اسے جہاں لے جائے گا جہاں 50 سال کا نفل سجدہ نہیں لے جائے گا. کیونکہ ہمارا سجدہ میرے کو کام آئے گا، مگر ایک فتویٰ اگر دیا 50 کروڑ مسلمان کافر ہونے سے بچ گئے تو ایک فتویٰ 50,000 سال کے نفل سجدے سے بہتر ہے. 50,000 سال کے نفل سجدے سے بہتر ہے جو کروڑوں کو اپنے ساتھ جنت لے کے جائے، کروڑوں کو جہنم سے بچا دے. اب ذرا سنیے قرآن شریف کی وہ تعلیم، پھر اس کے بعد میں آگے بڑھتا ہوں. اللہ کیا کہتا ہے؟ اے لوگوں میں تجھے جانچوں گا، میں تمہیں ٹیسٹ کروں گا، بھوک دے کر، کبھی مال میں کمی دے کر، تیرے بچوں کو موت دے کر. ایسا نہیں کہ ایک بچہ مر گیا تو چلو عامر کے پاس کیوں مرا، پہلے 4 لوگ کے گھر میں مر جاتے تھے مگر کوئی کسی عامل کے پاس نہیں جاتا تھا. مگر آج ایک 64 بوڑھا 80 سال کا اگر مر گیا تو کیوں مرا؟ کوئی کچھ کر دیا ہوگا. اب چلو عامل کے پاس، بخاری پڑھانے والے کے پاس بچہ نہیں اور عامل کے پاس 1000 عورتوں کی بھیڑ لگی ہوئی، 1000 عورتوں کی بھیڑ لگی ہوئی. کیوں؟ جھوٹ کا کاروبار چل رہا. جیسا سامنے والا کلائنٹ موکل، جیسا جھوٹا یہ عامل ویسا جھوٹا وہ سامنے کا موکل. ابھی مجھ کو آج فون آیا تھا بنارس سے کہ آپ آئے تھے یہاں تقریر کرنے کے لیے، آپ کو لے کے گئے تھے ہاسپٹل میں ایک بوڑھی کا آکسیجن لگا ہوا تھا، آپ نے کچھ پڑھ کے دے دیا تھا، وہ بوڑھی اچھی ہو گئی ہے، وہ آپ کے پاس گھر بہار آنا چاہتی ہے، جتنا پیسہ لیجیے گا مگر وہ آنا چاہتی ہے. وہ ہماری تقریر سے خوش ہو کے نہیں، وہ صاحب میں نے جو جنت کا راستہ دکھایا اس سے خوش ہو گئی. وہ جو ہم نے پھونکا وہ اچھی ہو گئی، اب وہ یہاں آنا چاہ رہی ہے. میں نے کہا 50,000 روپے ڈالو میرے اکاؤنٹ میں، 50,000 ڈالو. اس کے بعد تب عید کے بعد ہم آئیں گے تب تیرے گھر کی بندش کریں گے. مدرسے کا چندہ مانگنے جاؤ تو 5 ٹکا دینے میں 5 بات پر پکڑا دیتا ہے. کوئی کام آپ کو نہیں سوچتا ہے، بس ایک مدرسہ ہے، ایک جلسہ ہے، بس دنیا کہاں سے کہاں چلی گئی، بس ایک مدرسہ ایک جلسہ آپ کو سوچ رہا ہے. چلیے 550 روپے لے لیجیے اور وہاں عامل جھوٹ بولا 50,000 پر سے ڈال دیا. جیسی کمائی ویسا خرچہ. لکھنؤ کے پاس ایک مولوی صاحب محبت کی تعویذ کے لیے مشہور تھا. محبت کی تعویذ پوری بھیڑ لگی رہتی، اسکول کالج کی ساری لڑکیاں اور سارے لڑکے سماج کے چھوکرے وہ سب سر وہ فلاں سے پیار کرنا چاہتے ہیں، وہ ہم سے شادی
نہیں کرنا چاہتی، ان کے ماں باپ نہیں چاہتے ہیں، بس تعویذ دے دو، جہاں ایک دو کا کام بن گیا اب بھیڑ لگی، لاؤ 50,000، لاؤ 40,000، لاؤ 30,000، لاؤ 20,000۔ قرآن سنا رہا ہے کوئی دینے والا نہیں، یہاں حدیث سنا رہا کوئی دینے والا نہیں، یہاں قرآن حدیث سنا رہا کوئی 1 ٹکا دینے والا نہیں۔ اب جہاں کوئی آ گیا صاحب پیار محبت کی تعویذ دینے والا، اب بھیڑ لگی ہے 50,000، ہاں لوگ مگر چاہیے ہم کو وہی۔ پتا چلا کہ اس کی بیوی کو اس کے پڑوس کا نوجوان لے کے بھاگ گیا، اور وہ بھی تعویذ اسی ملا جی سے لیا تھا، وہ اس سے لیا تھا، صاحب اسی سے لیا تھا۔ اس طرح سے جھوٹ کا کاروبار کرنے والا، فتنہ و فساد پھیلانے والا، جس طرح لوگوں کا ایمان کمزور ہوا کہ 60 سال کا بوڑھا مر گیا تو بولتا کوئی کر دیا ہوگا، اے بدتمیز۔ مدینے کی ایک خاتون کا 4 جوان بیٹا شہید ہو گیا، ایک ان کا شوہر شہید، ایک گھر سے 5 لاش نکل گئی، مگر وہ عورت کیا کہتی ہے؟ لوگوں بتاؤ مصطفیٰ کیسے ہے، مصطفیٰ کیسے ہے؟ کہا تیرا بیٹا شہید ہو گیا، کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ بتا مصطفیٰ کیسے ہے؟ کہا تیرا شوہر شہید ہو گیا، کہا انا للہ، بتا مصطفیٰ کیسے ہے؟ کہا حضور صحیح ثابت ہے، ان کی شہادت کی خبر جھوٹی ہے۔ وہ عورت کے تابان آباد میدان احد پہنچی، سرکار کا جب دیدار ہوا کہنے لگی کل مصیبت بعد کا جلل یا رسول اللہ، میرا شوہر شہید ہو گیا، میرے 4 بیٹے شہید ہو گئے، کوئی پرواہ نہیں، حضور سلامت ہے، میری سب کچھ سلامت ہے، حضور سلامت ہے، سب کچھ سلامت ہے، حضور سلامت ہے، سب کچھ سلامت ہے۔ ایک باپ کے مرنے کے بعد کوئی کر دیا ہوگا، اللہ پر یقین جب کمزور ہوتا ہے تب ادھر ادھر فالتو باتوں پہ آدمی کا دھیان جاتا ہے۔ سن لے قرآن شریف میں آیا ہے کہ جب وَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ۔ قرآن پاک بس رٹا تراویح بغیر سمجھے مجھے سنا اور مسجد کے باہر گپ شپ کرنے لگے، امام صاحب رکوع میں گیا دوڑ کے جاتے شروع ہو گئے۔ مر جاؤ گے ساری زندگی، ایک ختم قرآن کا ثواب نہیں ملے گا۔ ختم قرآن کا ثواب اس وقت ملتا ہے جب بندہ تمام پورے قرآن کو حالت نماز میں سنتا ہے، حالت نماز میں سنتا ہے۔ ایسا نہیں کہ 2 رکعت پڑھنا اس کے بعد بیٹھ کے اپنا کھیلی لٹا رہے ہیں، سگریٹ پی رہے، امام صاحب رکوع میں گئے تو گھر سے شامل ہو گیا۔ 20 رکعت تراویح پڑھنا الگ سنت موقعہ ہے، اور ایک ختم قرآن تراویح میں کرنا الگ سنت موقعہ ہے۔ تو ایک تراویح میں اگر رکوع میں کوئی شامل ہو گیا تو تراویح کی 1 رکعت تو مل جائے گی اس کو، لیکن ختم قرآن کا ثواب نہیں ملے گا۔ ختم قرآن کا ثواب اس وقت ملے گا جب بندہ حالت نماز میں پورا قرآن سنے گا۔ ذرا دور سے بولو نا سبحان اللہ، ہاتھ اٹھا کے بولو لا الہ الا اللہ۔ نعت کوئی سناتا ہے تو پٹ سے دوڑ دوڑ کے حضور یہ شعر، حضور یہ شعر اور ریپیٹ کیجئے، حضور یہ شعر اور ریپیٹ کیجئے، ہاں حضور یہ ریپیٹ کیجئے، حضور یہ ریپیٹ کیجئے، ریپیٹ کیجئے۔ ہم جو حدیث سنا رہے ہیں کوئی ایک بندہ نہیں بولتا ہے کہ حضور کو اس حدیث کو اور ریپیٹ کر دیجئے، اس آیت کریمہ کو اور ریپیٹ کر دیجئے، کوئی نہیں بولتا ہے، کوئی بندہ نہیں بولتا ہے کہ حضور اور ریپیٹ کر دیجئے۔ حضور کوئی بولتا ہے؟ کوئی نہیں بولتا ہے۔ وہاں ایک شاعر پڑھتا ہے حضور اور حضور مقرر ارشاد، یہاں کوئی نہیں بولتا ہے ہاں حضور، وہاں جو آپ پڑھے تھے وہ کلام یہاں دوہرا دیجیے۔ ایک بندہ مجھ کو نہیں ملا آج تک۔ میں فروری کی آج کا تاریخ ہے، آج یہ تاریخ ہے 18 تاریخ، یہ ہماری اس مہینے کی 21ویں تقریر ہو رہی ہے، ہماری اس مہینے کی 21ویں تقریر، 18 دن کے 21ویں تقریر، اور اللہ 27 اب صرف سحری کھانے کے لیے گھر جائیں گے۔ ایک دن میں، کل کے دن میں 3 تقریر میں نے کیا، دن میں ایک تقریر، شام مغرب بعد ایک تقریر، پھر عشاء کے بعد ایک تقریر، 3 تقریر کر کے تب 6 گھنٹہ کار پہ رہ کے میں بریلی آیا ہوں، پھر وہاں سے یہاں آیا ہوں، اور ابھی بتاؤ میں آدھا گھنٹہ سے بول رہا ہوں، کتنا ٹائم ہو گیا؟ آدھا گھنٹہ ہو نا، آدھا گھنٹہ ہو گیا نا، 1 گھنٹہ ہو گیا، بتاؤ تقریر بھی نہیں شروع۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ میں نے عنوان بنایا ہے اور تقریر بھی شروع نہیں، 1.5 گھنٹہ ہو گیا۔ بتاؤ اب کوئی ایک بندہ مجھ کو اس مہینے میں نہیں ملا جو بولا حضور جو قادریہ میں بولے تھے وہی تقریر کیجئے، حضور جو وہاں آپ خورا ٹانڈا میں بولے تھے وہی تقریر کیجئے، حضور آپ جو عرس رضوی میں بولے تھے وہی تقریر کیجئے۔ ایک بندہ نہیں ملتا ہے کوئی، مگر ہمارے شہنواز کو، عثمان ہارونی بھائی کو، اور سب بولے گا حضور وہ والا کلام سنائیے گا، وہ والا کلام سنائیے گا، چونکہ ہم حدیث پڑھ کے سنیں اس کو عمل کرنا پڑے گا، مگر کلام سننے میں تو مزہ ملتا ہے، عمل تو کرنا کوئی چاہتا نہیں ہے۔ دل بدلو اور حدیث خون سے سنو، قرآن پاک کی آیت سنو، اور عالم دین سے مطالبہ کرو، جو بیان وہاں دیے تھے وہی یہاں کیجیے۔
تاکہ لوگوں کے دل بدلے، سوچ بدلے، لوگوں کی جینے کا انداز بدلے. اگر مصطفیٰ کا سچا غلام بن گئے تو 5,000 روپے میں اللہ وہ برکتیں دے دے گا جو 5 لاکھ روپے میں نہیں دے گا. نہیں دیکھا تم نے ایک تمہاری مسجد کا امام 10,000 مہینہ کمانے والا، وہ مشک لگاتا ہے، وہ عود لگاتا ہے، وہ کستوری لگاتا ہے، وہ سر پہ امامہ باندھتا ہے، اور جمعہ کے دن ممبر پہ جب کھڑا ہو کے لاٹھی لے کے خطاب کرتا ہے تو ایسا لگتا ہے جیسے کوئی جنرل ہے جو فوج کو للکار رہا ہے، جیسے کوئی بادشاہ ہے جو رعایا کو خطاب کر رہا ہے. یہ ہریالی کہاں سے آئی؟ یہ عالم دین کی ہریالی، یہ چہرے کا نور، یہ معمولی کمائی میں 10 چوپا، یہ ان کے بال بچوں کا صحیح کپڑا پہننا، یہ اچھے ڈھنگ سے زندگی گزارنا، اس کا ایک راز ہے. ایک تو ہے ان کے پاس صبر ہے. جہاں صبر ہے وہاں خوشحالی ہے، جہاں لالچ ہے وہاں تنگی ہے، جہاں قناعت ہے وہاں بادشاہت ہے، جہاں حرص اور ہوس ہے وہاں مفلسی ہے. حضور نے کہا تھا جو اپنے پیچھے دین کا غم لگا لیتا ہے اللہ اس کی دنیا کا کفیل اور ذمہ دار ہو جاتا ہے، اور جو اپنے پیچھے دنیا کا غم لگا لیتا ہے اللہ اس کی نگاہوں کے سامنے غریبی کے دروازے کھول دیتا ہے. وہ کماتا جاتا ہے، ہوس بڑھتی جاتی ہے، وہ کسی وادی میں جا کے مر جائے اللہ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی ہے. 10 کروڑ روپے ہے زمین میں لگا دیا، پھر ہاتھوں کا فقیر بھوکا ہے، اس سے قرضہ لیا، اس سے قرضہ لیا، اس سے قرضے لے کے اس کو چکایا، ساری زندگی پریشان. حضور نے کہا تھا جو دنیا کا غم لگا لے گا اللہ اس کی نگاہوں کے سامنے غریبی کے دروازے کھول دیتا ہے، وہ کماتا جاتا ہے اور پیاس بڑھتی چلی جاتی ہے. ایک آدمی کو پیاس لگی، 1 گلاس پانی پی لیا، پیاس بجھ گئی. یا 1 گلاس پانی، اب کوئی آدمی 1 ڈرم پانی پی رہا ہے، پیاس نہیں بجھ رہی ہے، وہ برف ڈالا ہوا پانی پی رہا ہے، پیتا جا رہا ہے، پیاس نہیں بجھ رہی ہے، اس کا پیٹ پھٹ گیا. اس کا مطلب ہے وہ 1 ڈرم پانی برف والا اس سے زیادہ بہتر ہے 1 گلاس پانی جو پیے پیاس بجھ جائے. تو 50 کروڑ کمانے والا جو حریص رہا، لالچی رہا اور کرتا رہا، اس سے بہتر ہے وہ 10,000 روپیہ جس کے کمانے کے بعد بندہ صبر ہے، قناعت ہے، توکل ہے. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت فیضان شاہ جی. یہ 10,000 کمانے والا ان کے پاس صبر ہے، ان کے پاس قناعت، ان کے پاس توکل ہے. اس کو زیادہ پلاٹ خریدنے کی چاہت نہیں ہے، ان کو دلی میں مکان بنانے کی چاہت نہیں ہے، اس کو شہر بریلی میں پلاٹ خرید کے مکان بنانے کی چاہت نہیں ہے. جہاں صبر ہے وہی بادشاہت ہے. پیشنس از دا کنٹینٹمنٹ از دا بیسٹ ہیپینس، یعنی قناعت سب سے بہترین طریقہ ہے خوش رہنے کا. جہاں قناعت ہے، جو سیٹسفائیڈ ہے، مطمئن ہے، وہی راجا ہے، وہی بادشاہ. اور معلوم ہے ان کا چہرہ ہرا رہنے کا ایک راز تو یہ ہے، اور دوسرا راز یہ ہے ان کی خوشحالی کی دعا مصطفیٰ نے کر دی ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ان کی خوشحالی کی دعا مصطفیٰ نے کر دی ہے. زور سے بولو سبحان اللہ، ہاتھ اٹھا کے بولو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اور امام صاحب کی قیمت کرو مسجد سے باہر نکل کے، یہ 2-4-10 بوڑھا نماز پڑھتا ہے، صبح سویرے فجر کی نماز پڑھ کے باہر نکلا، چائے کی دکان پہ بیٹھا اور چسکی لیتا ہے. بولتا ہے امام صاحب یہاں آئے تھے تو کمزور تھے اور یہاں کھا کھا کے موٹے ہو گئے ہیں، اب ان کو نکالنا پڑے گا، ان کو یہاں سے چلانا پڑے گا. اب تم کھاتے ہو 50 غم پالتے ہو تو کہاں موٹا ہو گئے؟ ان کے پاس تو کوئی غم ہی نہیں ہے، ان کے پاس تو نماز پڑھنا ہے، پڑھانا ہے، بچوں کو قرآن پڑھانا ہے، جنت جا رہا ہے. اب ان کا یہ موٹا نہ ہوگا تو کون ہوگا؟ اب ان کے موٹاپے سے کیوں چڑ رہے ہو؟ یہ تو فجر کی نماز پڑھانے کے بعد تسبیح پڑھا، اشراق پڑھا، سو گیا آرام سے مست. ان کو ڈھیر دنیا نہیں چاہیے، ان کو بس وہی 10,000 ٹائم پہ دیتے رہو، وہی چاہیے. یہ خوش ہے، صبر ہے، اس کو ان کی بیوی کو صبر ہے، ان کے بچے کو صبر ہے. ان کی بیوی کو 1 کروڑ کا گہنا پہن کے دوسروں کی شادی میں جانے کی چاہت نہیں ہے کہ اس کی شادی میں یہ گہنا، اس کی شادی میں وہ زیور، اس کی شادی میں یہ کپڑا، اس کی شادی میں وہ کپڑا. یہ اتنا غریب بیچارہ قرض میں دبا جا رہا ہے، جو شادی بیاہ میں مارے مارے پھرے گی، اس کے شوہر کے سر کا بال تو اڑ ہی جائے گا. لیکن جو گھر میں رہے گی قرآن کے فرمان کے مطابق، قرآن کہتا ہے کرنا فی بیوتکنا ولا تبرجنا تبرج الجاہلیہ. اللہ کہتا ہے اے عورتوں اپنے گھروں میں ٹھہری رہو، دور جاہلیت کی عورتوں کی طرح مارے مارے مت پھرو. جو اپنے گھر میں رہے گی
اپنے قریبی رشتہ دار اپنے بھائی بہن کے یہاں شادی میں جائے گی، پردے میں جائے گی، چلی آئے گی. اپنے بھائی کی بیٹی کی شادی میں 1 لاکھ کا گہنا پہننے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ تو اپنا گھر ہے. اور جو عبداللہ کی بیگانے کی شادی میں عبداللہ بن کے دیوانہ ہوگا، وہاں جائے گا، کپڑا دکھائے گا، اور اتنی بڑی موشی لے کے 2 دن کے لیے جو عورت جائے گی یا جو مرد جائے گا، صبح الگ پہنے گا، شام الگ پہنے گا، اس کے ہاں جو پہنا وہاں پہنے گا، بولے گا ان کے پاس کپڑا نہیں ہے، اس کے لیے اب وہاں پہ الگ چاہیے. وہ تو مرے گا، اس کا چہرہ تو کالا ہوگا، وہ تو درد کی ٹھوکریں کھائے گا. اور جو قرآن پر عمل کرے گا، کرنا فی بیوتکنا، اپنے گھروں میں ٹھہری رہا، ولا تبرجنا تبرج الجاہلیہ، دیوانہ وار جاہلیت کے زمانے کی عورتوں کی طرح مارے مت پھرتی رہا، دوسروں کا منہ مت دیکھتی رہا، دوسروں کے دروازے پہ دوسروں کی ترتیبات مت جا، گھر میں رہا، وہاں تو عمل ہے، وہاں تو سکون ہے. اور حضور نے ان کے لیے دعا دے دی ہے. یہ قرآن پڑھتے ہیں، حدیث پڑھتے ہیں، جمعہ کے دن کہتے ہیں حضور نے یہ کہا، محفل میں کہتے ہیں حضور نے یہ کہا، لوگوں کے بیچ میں کہتے ہیں حضور نے یہ کہا، تو حضور نے دعا دے دی ہے. نَذَّرَ اللَّهُ عَمْرًا مَنْ سَمِعَ مِنَّا حَدِيثًا فَبَلَّغَهُ. مصطفیٰ جامع رحمت کہتے ہیں اللہ اسے ہرا